Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का हमारा lecture one of the most important lecture in the Pakistan history. So आज का हमारा lecture economic challenge to the Pakistan पर है. तो चलिए start करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. इकोनॉमिक चैलेंज टू द पाकिस्तान. आज का हमारा लेक्चर इसी पर है कि पाकिस्तान के लिए जो इक्तिसादी चैलेंज है उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात है, इकोनॉमिक वोज है, यानी कि मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, जो गिरते हुए ज़र मुबादले, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो गिरते हुए, यानी कि उनमें कमी आते हुए उन ज़खार में, और जो लो एक्सपोर्ट होती है, इसी की वजह से भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी है कि लो एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की, यानी बरामदात कम हो रही है. और बुलंद, यानी कि आप कह सकते हो कि हाई इन्फ्लेशन एंड ग्रोइंग फिशल डिफिसिट एंड करंट अकाउंट डिफिसिट्स, इन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान यानी कि तरक्की नहीं कर रहा है. यही पाकिस्तान को इकोनॉमिक्स चैलेंज है. करंट अकाउंट का खसारा होना और जो बढ़ता हुआ जो मालियाती खसारा है, यानी कि रोज़ बरोज़ अगर इकोनॉमिक्स किसी कंट्रीज़ की बढ़ती है तो पाकिस्तान में किस ईयर्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स हाई लेवल्स पर होती है, और कभी कभी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स हैं वो बिल्कुल लो पर आ जाती है. तो इसी वजह से ही पाकिस्तान के खसारे में आप ये कह सकते हो कि आर नथिंग्स न्यू, और कुछ चीज़ भी नई नहीं है, कोई नई बात नहीं है. और एक बार फिर अगर देखा जाए, वंस अगेन द कंट्री फाइंड्स इटसेल्फ नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यानी कि ये फंड देती है, किसी को इमदाद देती है. इसको IMF से शो किया जाता है. इसके दर पर पाकिस्तान अब भी दस्तखत यानी कि दे रहा है. जब IMF जो थी, IMF का जब यानी कि 22वां लोन था या 22वां कर्ज पाकिस्तान ने लिया, किसके लिए होगा? अगरचे इस पैकेज की सही रकम का तयन नहीं किया गया है कि 22वां कर्ज किस मुल्क के लिए होगा, किस कंट्रीज़ को इमदाद के लिए दिया जाएगा, लेकिन सही रकम का अभी तक कोई तयन और कोई उसका इकरार नहीं किया गया है. पाकिस्तान पहले भी IMF के जो पाकिस्तान ऑलरेडी ओज, पाकिस्तान पहले भी IMF से बिलियंस फॉर्म्स प्रीवियस प्रोग्राम्स, यानी कि पाकिस्तान जो है पहले ही IMF से पिछले प्रोग्रामों का अरबों का मकरूज है. पाकिस्तान कर्जेदार है, यानी कि कर्ज लिया है किससे? IMF से. इनफैक्ट जो पाकिस्तान की जो सरकारी आप कह सकते हो कि अखराजात हैं, यानी कि एयर मार्केट फॉर डेबिट सर्विसिंग जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के, वो तकरीबन आप कह सकते हो कि 3.7% है पाकिस्तान की फीसद कर की खिदमत के लिए मुख्तसर किया गया है. वो भी किसके लिए? सरकारी खिदमत के लिए. ये यानी कि 30% मुकर्रर किया गया है. जैसे इसकी कमी होती है तो आमदनी से पूरा नहीं किया जा सकता. पहले से ही अगर देखा जाए तो जो फिनेंशियल्स है, अभी क्वेश्चन यही उठता है, ये FATAF क्या है? तो इसको शो किया जाता है फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कि पाकिस्तान शुरू में ही ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है. और अगर जो पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान की जो एक है, यानी कि PTI है, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये भी एक पार्टीज है, गवर्नमेंट पार्टी, ये भी एक गवर्नमेंट पार्टी है.
تو اس کی حکومت قومی جھنڈے پر ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ذاتی اتفاقی رائے سے لطف اندوز کر رہی ہے. انجوائنگ انٹرنل انسٹیٹیوشنز کانسیوس کر رہی ہے، یعنی کہ انجوائے کر رہی ہے. ان کے ساتھ پاکستان کو اپنی جو توجہ ہے، ان کا جو فوکس ہے، پاکستان کا موسٹ فوکس اٹینشنز آن دا ریسولونگ اٹ از اکنامکس وائس بیفور اٹ از فاؤنڈ سیلف آن دا شورس آف دا بینکرپٹسی. یعنی کہ پاکستان کی جو توجہ ہے، اپنی معاشی جو اس کی پریشانیاں ہیں، اس کو ریزولو کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ خود کو تلاش کرے یعنی کہ دیوالیہ پن کے ساحل پر. شورس آف بینک رپٹیسی. ابھی کرنٹ اسٹیٹس آف دا اکنامک، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکنامکس کے موجودہ حالات ہیں پاکستان میں وہ کیا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اکنامکس کے جو پاکستان میں موجودہ حالات اگر دیکھے جائیں تو 23 یعنی کہ 23 لارجسٹ، یعنی دنیا کی 23ویں دنیا کی بڑی، اور یہ جو PPP ہے اس کو کیا ہے، پرچیسنگ پاورز پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. 23ویں بڑی اور برائے نام مجموعی گھریلو پیداوار کے لحاظ سے یہ ایک 42ویں یعنی کہ 42 لارجسٹ ٹرم آف نارمل گروس ڈومیسٹک پروڈیوس کرتی ہے. 42ویں بڑی ہے. اور پاکستان کی آبادی اگر دیکھی جائے، پاکستان کی پاپولیشن دیکھی جائے تو وہ 220 ملین سے بھی پاکستان کی پاپولیشن اس وقت زیادہ ہے. دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے. دا ورلڈ 5th لارجسٹ کنٹریز ہے. کس کے حساب سے؟ آبادی کے حساب سے. جو اسے 2019 میں برائے نام GDP 2019 میں ریسرچ کی گئی. 2019 میں اس کو GDP پر کیپٹا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ برائے نام پاکستان کی اکنامکس تھی 2019 میں. 2018 میں بہترین اکنامکس تھی پاکستان کی، لیکن 2019 میں بیڈ تھی. 1,357 پاکستان کی اکنامکس تھی. کب؟ 2019 میں. جو دنیا میں اگر دیکھا جائے، دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی ریکس 154 نمبرز پر پاکستان کی ریٹ آتی ہے اکارڈنگ ٹو اٹ از GDP. اور اسے 2019 میں GDP PPP جو میں نے کہا کہ پرچیسنگ پاور پارٹیز جو GDP ہے PP کے حساب سے GDP 5,839 دیتا ہے فیکس، یعنی کہ زیادہ دیتا ہے. GDP پر کیپٹ 5,839 دیتا ہے. یہ PP اس کو فیکس دیتا ہے. اور جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ دنیا میں 132ویں نمبر پر ہے. 132ویں نمبر پر ہے کہ یہ پارٹی پاکستان کو اتنی دیتی ہے. تاہم اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو غیر دستاویزی آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈاکومنٹڈ اکنامکس جو ہے، اکانومی ہے پاکستان کی، اس کی تخمینہ، اس کی جو مجموعی معیشت ہے اس کا 36% جسے فیکس آمدنی کا حساب لگاتے وقت دھیان میں نہیں رکھا جاتا کہ یہ 36% بھی ہے اس کی GDP. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک میں انوالو ہے، یعنی کہ شامل کیا جاتا ہے کہ پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے. اور جم اوینل ہے، جم اوینل نے کہا ہے
اس نے ایک تحقیق میں، ایک ریسرچ میں، جن اگلے 11 ملک، یعنی ریسرچ پیپر اس نے کی جو اگلے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو 11 سال ہے، سوری اگرے 11 ممالک، اگرے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ 11 کنٹریز جو ہیں، 11 کنٹریز میں 11 ملکوں کی نشاندہی کی ہے، ان میں سے 21ویں صدی میں ان میں سے ہی پاکستان ہے، اور 21ویں صدی میں دنیا کے سب سے بڑی جو اکنامکس ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کہہ سکتے ہو BRICS ممالک کے ساتھ ساتھ بننے کی ایک اعلیٰ آپ کہہ سکتے ہو ایٹیٹیوڈس کے حامل کاغذ، تو جو اکنامکس نیم صنعتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو ہاف انڈسٹریل ہے، جس میں جو ترقی کی برآمدنی ترقی کے جو مراکز ہیں وہ دریائے سندھ کے ساتھ، جو دریائے سندھ ہے، انڈس ریورس ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی جو برآمدی ایکسپورٹس ہیں، بنیادی جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں، لیتھر گوڈس ہیں، اسپورٹس گوڈس ہیں، کیمیکلز ہیں، انکارپوریٹس ریوکس ہیں، اسی طرح کی ہی جو پاکستان کے ساتھ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، کھیلوں کا سامان، کیمیکل اور قالین شامل ہیں، تو پاکستان اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت جو معاشی آپ کہہ سکتے ہو کہ اکنامکس لیبرلائزیشنز اکنامکس جو پاکستان کی لیبرلائزیشنز کے عمل سے گزر رہا ہے، جس میں جو تمام جو گورننس کارپوریشنز کی نجاکاری بھی شامل ہے، جس کا مقصد ایک فورن انویسٹمنٹ یعنی غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے، اور بجٹ جو ہے وہ خسارے سے یعنی کہ کم ہے، ڈکریز ہے۔ تو اسی طرح سے ہی 2016 میں BMI کی ایک ریسرچ کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، پاکستان کو اس رپورٹ کے حساب سے پاکستان از ون آف دا 10 emerging economics with a particular focus on its manufacturing hub۔ پاکستان کو BMI جو ریسرچ کی گئی 2016 میں، اس رپورٹ کو پاکستان کو 10 ابھرتی ہوئی جو اکنامکس کنٹریز ہیں ان میں سے ایک قرار دیا ہے، جس کی خاص توجہ اس کے جو مینوفیکچرنگ ہب ہے اس پر ہے۔ تو اسی طرح سے ہی مئی 2019 میں IMF جو فنڈ دیتا ہے، تو 2019 میں IMF نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ جو فیوچر گروتھ ریٹس ول بی 2.9% the lowest in ساؤتھ ایشیا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ پیش گوئی کی ہے IMF نے 2019 میں جو فیوچر کی شرح نمی ہے 2.9% رہے گی، جو کہ جنوبی ایشیا میں سب سے ڈکریزنگ لیولز پر ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک کے حساب سے اس کے مطابق بھی پاکستان میں جو پاورٹی یعنی کہ پاکستان میں جو غربت ہے، وہ 2002 میں تقریباً وہ کتنی تھی، 64.3% تھی، لیکن اس سے کم ہو کر 2014 میں وہ غربت تقریباً 29.5% ہو گئی ہے، یعنی کہ بہت ہی کم غربت ہو گئی ہے پاکستان میں۔ اکنامکس ہسٹری، اب یہ اکنامک ہسٹری یعنی معاشی تاریخ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو کہ فرسٹ 5 ڈیکیڈ یعنی کہ شروع والے جو 10 سال تھے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، پاکستان کے پہلے والے 10 سال تھے، اس میں پاکستان کی معیشت کس حد تک پہنچ گئی تھی 5 دہائیوں میں۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان واز اے
middle class and predominantly agriculture. مڈل کلاس اس چیز کو کہتے ہیں، فار ایگزامپل مڈل کلاس نہ کہ بہت زیادہ امیر کنٹریز ہے اور نہ ہی بہت زیادہ غریب کنٹریز ہے. تو پاکستان ایک متوسط طبقے اور برابر طبقے اور بنیادی طور پر ایک ایگریکلچرس کنٹریز تھا. جب اسے پاکستان کو جب 1947 میں آزادی ملی، پہلی 5 دہائیوں میں ہی پاکستان نے کی جو پہلی فرسٹ 5 ڈیکیڈ تھی اس کی 1947 سے لے کر 1997 تک پاکستان کی جو شروع والی ڈیکیڈ تھیں، پہلی 10 دہائیاں تھی، پاکستان کی تقریباً ہائر دین گروتھ ریٹ آف دا ورلڈ اکانومی ڈیورنگ دا سیم پیریڈ. پاکستان کی اوسط جو اکنومی ہے اس کی ترقی کی شرح اس عرصے کے دوران ایک ورلڈ لیول پر کی شرح نما سے زیادہ رہی ہے. اوسط سالانہ اگر دیکھا جائے ایوریج انیولس ریئل جی ڈی پی گروتھ ریٹس پاکستان کا دیکھا جائے تو پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو 1960 کی دہائی میں 6.8% تھی پاکستان کی اکانومی. 1970 کی ڈیکیڈ میں کم ہو گئی، 4.8% پاکستان کی جی ڈی پی ہو گئی. اور دوسرے نصف نمایاں طور پر اگر دیکھا جائے 1980 کی ڈیکیڈ میں پاکستان کی 6.5 مینس کہ 1960 کی جو ڈیکیڈ تھی اس کی جی ڈی پی پاکستان کی ویری ہائر آن دیٹ ٹائم. پاکستان کی جی ڈی پی بہت ہائی تھی اس ٹائم، بہترین تھی بنسبت جو اس کے بعد 2 جی ڈی پی کے ایئرس آئے، ڈیکیڈس آئے، ان سے زیادہ تھے. یہ جو ایوریج انیولس تھا اس میں 4.6 جی ڈی پی ان دا 1990 میں پھر پاکستان کی جی ڈی پی گر گئی 4.9 جی ڈی پی کی اوسط سالانہ ترقی فیصد تک گر گئی پاکستان کی جی ڈی پی. تو سگنیفیکنٹلی لوئر گروتھ ان دا سیکنڈ ہاف آف دا ڈیکیڈس میں پاکستان تقریباً دہائی کے دوسرے نصف نمایاں طور پر ایک کم ترقی کے ساتھ تھا سالانہ ترقی کے حساب سے. تو جو سیکنڈ آتا ہے اکنامک ہسٹری میں کہ جو 21ویں سنچری ہے اور صدی ہے اس میں تو 2016 میں جو اٹلانٹک میڈیا کمپنی جس کو AMC سے شو کیا جاتا ہے، اسٹینڈ فار اٹلانٹک میڈیا کمپنی، نے پاکستان کو جنوبی یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو جو جنوبی ساؤتھ ایشینس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک یہ اس کی کمپنی تھی، اس نے جنوبی ایشیا منڈیوں میں نسبتاً جو پاکستان کی اکنامکس ہے اس کو ایک اسٹرانگ کے طور پر درجہ دیا ہے کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ ویری بہترین اس کی اسٹرانگ پاکستان کی اکنامکس ہے اس کمپنی نے. اور یہ توقع کی ہے کہ یہ جو آنے والے دنوں میں تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا آنے والے دنوں میں. تو AMC اٹلانٹکس میڈیا کمپنی جس نے ریسرچ کی کہ پاکستان بہترین ترقی پذیر ملک بنے گا ساؤتھ ایشیا کا. تو اسی طرح سے یہ کہا ہے کہ اس سال یعنی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پیریڈ جنوری سے جولائی تک کے دوران ہندوستان میں 100 پوائنٹ انڈیکس واز 6.67% تھا، جبکہ کراچی جو اسٹاک ایکسچینج جس کو KSE سے شو کیا جاتا ہے، کراچی اسٹاک ایکسچینجنگ نے 17% کا یعنی کہ اچیو کیا 16 پوائنٹ کو انڈیکس آف 17%، 100% انڈیکس حاصل کیا تھا کس نے؟ کراچی نے. تو اسی طرح سے ہی تھرڈ میں آتا ہے یہ اکنامکس کی ہسٹری ہے کہ اکنامکس ریزیلائنس بیک گراؤنڈ.
پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو اکنامکس لچک ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو اکنامکس ہے اس کو ایک غیر مستحکم اور جو فوراً آپ کہہ سکتے ہو کہ جو بیرونی اور اندرونی جو جھٹکے ہوتے ہیں پاکستان کی جی ڈی پی کے لیے، وہ انتہائی خطرناک قرار دیے جاتے ہیں۔ جو شوق ہوتے ہیں پاکستان کے لیے ویری ڈینجرس ہوتے ہیں۔ تاہم 4 سال میں ہی 4 ایئرس میں ہی اکنامکس پرووائڈ کی گئی ہے کہ پاکستان کی جو ہے اکنامکس 4 ایئرس میں کتنے 1998 سے لے کر 2002 تک، ان 4 سالوں کی مدت میں ہی ایشیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو 4 ایئرس میں ہی جو ایشیا ہے، اسی پیریڈ میں ایشیا مالیاتی کا ایک ڈیفیسٹ ہو گیا تھا، بحران ہو گیا تھا۔ اس میں مرکوز متعدد ایک منفی واقعات کے سامنے معیشت غیر متوقع طور پر لچکدار ثابت ہوئی پاکستان کی۔ تو 4.5 تھی آئی تھنک 1998 کے ڈیکیڈ میں۔ تو ان میں پاکستان کے انٹرنل اور جو ایکسٹرنل پاکستان میں جو شاکس آتے ہیں، انہی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ریسنٹلی ابھی جیسے بارشوں کی وجہ سے سیلاب کا آ گیا، یہ بھی ایک بڑا پاکستان کے لیے شوق تھا۔ پاکستان کی جی ڈی پی ڈھائی ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ ختم ہو گئی فلی طور پر۔ پاکستان کی آبادی کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا، پاپولیشنز کو بھی پاکستان کی کو زیادہ نقصان ہوا اسی وجہ سے۔ 2000 ایشین کی فنانشل کرائسس، جو ایشیا کی مالیاتی بحران تھا، اسی کی وجہ سے ہی۔ تو یہ جو اکنامکس سینکشنز تھا، جو کہ economic sanctions according to کولن پولنز کے حساب سے پاکستان was sanctions to the eyeballs۔ پاکستان کی تاریخ کا the global recessions of 2001 to 2002، 2001 سے لے کر 2022 تک یہ عالمی کساد بازاری شدید خشک سالی، پاکستان کی تاریخ کی بدترین خشک سالی جو تقریباً 4 سال تک جاری رہی، 1998 سے لے کر 2002 تک وہ جاری رہی، جو تقریباً 4 سال تک جاری رہی۔ تو جو پاکستان کے نیبرز کنٹریز ہیں، پاکستان کے جو نیبرز کنٹریز ہیں وہ کون سے ہیں؟ افغانستان جو ہے نیبرز کنٹریز ہے پاکستان کا، اس میں جو 9/11 پوسٹ آف 9/11 ملٹری ایکشنز ہوا تھا، اس کے بعد فوجی کارروائیں، ملٹری کی جو کارروائیاں اس چیز پر ہوئی تھی، اس ملک سے مہاجرین کی بڑی آمد کے ساتھ بڑی آمد پاکستان میں آ گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے مائگریشنز کیا تھا وہاں پر، کیونکہ 9/11 ہوا تھا۔ 4 آتا ہے میکرو اکنامکس ریفارمز اینڈ پروسپیکٹس، جو کہ میکرو اکنامکس صلاحیت ہے اکارڈنگ ٹو دا مینی سورسز کے حساب سے، بہت ذرائع کے مطابق پاکستان حکومت نے، جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اس نے 2000 کے بعد سے خطرہ خواہ اقتصادی جو ریفارمز ہیں وہ کی ہیں، اور درمیانی مدت کے امکانات، روزگار کی تخلیق اور پاورٹی میں کمی، کیونکہ میں نے ایک ریسرچ کے مطابق میں نے کہا کہ پاکستان کی تقریباً 2014 کے بعد پاکستان کی میرے خیال سے، یا 2018 کے بعد پاکستان کی پاورٹی میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ پہلے 64 تھی پاکستان میں غربت، اب بہت ہی زیادہ لوئر کلاس پر آ گئی ہے۔ تو اقتصادی پابندیاں جو پاکستان پر وہ بھی بین لگائے گئے ہیں۔ کولن پاول کے مطابق پاکستان کو آنکھوں کی پتلی کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ یہ دیکھو میں نے یہ پوائنٹ بیان نہیں کیا، یہ لاسٹ میں آیا۔
کولن پوئل نے کہا کہ پاکستان واز دا سیکشنز ٹو دا آئی بالز. پاکستان کو کولن پاول کے مطابق پاکستان کو آنکھوں کی پتلیوں کے لیے منظور کیا گیا تھا. 2005 میں ہی ورلڈ بینک رپورٹ کے حساب سے کہ پاکستان واز دا ٹاپ ریفارمز in the regions and the number 10 reforms globally, making it easier to start a business, reducing the cost the registers property, increasing penalties for violating corporate of government's rules, and replacing of requirement to license every shipment with 2 years duration license for ٹریڈرز. یعنی کہ یہ کس کی ہے؟ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں سرفرست ریفارمز کار تھا اور عالمی سطح پر پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو عالمی سطح پر 10% نمبر پر اصلاح کار تھا پاکستان اس وقت، جس نے بزنس شروع کرنے میں آسانی پیدا کی اور پراپرٹی کی اندروج کی جو لاگت ہے اس کو کم کیا اور کار پوائنٹ گورننس کے قوانین کے خلاف ورزی کی. کار پوائنٹ گورننس کی قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے میں اضافہ کیا گیا. پاکستان نے اس کے اگینسٹ ہو گیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی تو پاکستان پر فائن لگایا گیا تھا. اسی کی جگہ جو تاجروں کے لیے 2 سالہ کی مدت کی لائسنس کے ساتھ ہر کھیپ کو لائسنس دینے کی شرط تھی. تو اسی طرح سے ہی ڈوئنگ بزنس. ابھی ڈوئنگ بزنس کیا ہے؟ WB سے ورلڈ بینک کو شو کیا جاتا ہے. ڈوئنگ بزنس کاروبار کرنا، ورلڈ بینک تو اور انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن جو ہے اس کی فیلک شاپ رپورٹس، اس کی ایک فیلک شاپس رپورٹس کے حساب سے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس 2020 رینک پاکستان اس کے حساب سے 2050 میں 2020 میں ڈوئنگ بزنس نے پاکستان کو دنیا کے 190 جو کنٹریز ہیں ان میں 108 نمبر پر پاکستان کو کہا ہے 2020 کی رپورٹ کے مطابق 108 نمبر پر رکھا ہے. مسلسل بہتری کی نشاندہی وہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک یعنی کہ امپروومنٹ کر رہا ہے خود کی اکنامکس میں. تو اور پچھلے سال 136 لاسٹ ایئر میں 136 سے چھلانگ لگانا سرفرست 5 ممالک جیسے آپ کہہ سکتے ہو ٹاپ 5 کنٹریز تھی: نیوزی لینڈ، سنگاپور، ڈنمارک، ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا تھے. تو اسی طرح سے ہی پوائنٹ آتا ہے کہ جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، اس میں کرنے میں آسانی کی درجے بندی میں بہتری آئی ہے. بیسٹ وے پاکستان نے پیش کیا ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے جو سرمایہ کاری ہے، جو یعنی کہ انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، ان کے لیے ایک فرینڈلی روڈ میپ دینے کے ساتھ آٹو سیکٹر کی بہت سی نئی کمپنیاں جیسے فرانس کی ریٹائلٹ ہے، جیسے کہ بہت ساری کمپنی فرانس کی جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ رینالڈس ہے، ساؤتھ کورینس کی ہینڈیا ہے انڈیا اینڈ کیا، یعنی کہ یہ ساؤتھ کوریا کے، جنوبی کوریا کی جیسے کہ ہینڈیا اور کیا، چینی جیسے کہ چائنیز کی JW فار لینڈس اینڈ جرمنس کی آٹو گینٹ. اسی طرح کے ہی پاکستان میں مشینیاں انوائٹ کی گئی آٹو کمپنی واکس ویگن مشترک طور پر پاکستان میں ایک آٹو مارکیٹ میں داخلے پر ایڈمیشنز پر غور کر رہی ہے. اور دیوان فاروق کی جو موٹرز ہیں، خالد مشتاق موٹرز اور یونائٹڈ موٹرز جیسے مقامی مینوفیکچررز کے ساتھ
مقامی جو مینوفیکچرز ہیں ان کے ساتھ وہ منصوبے پر ہیں۔ تو جو یو ایس اے کا آئل ہے، یو ایس اے کا جو آئل ہے یعنی کہ امریکہ کا جو تیل اور گیس کی جو بڑی کمپنیاں ہیں، ایکزون موبائل تقریباً 3 دہائیوں کے وقفے کے بعد کون سی؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایکزون موبائل تقریباً 3 مہینوں کے یعنی کہ 30 سالوں کے وقفے کے بعد دوبارہ پاکستان واپس آئی ہے، اور اس نے مئی 2018 میں 25% آف شور ڈرلنگ میں 25 حصول حاصل کر لیے ہیں۔ ابتدائی سروے میں سمندر میں جو ہائیڈرو کاربن کے بڑے ذخائر ہیں اس کی دریافت کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تو سعودی عرب کی جانب سے جو گوادر میں ایک میگا آئل ریفائنڈز ہے، کس کی ہے؟ سعودی عرب کے حساب سے جو یو ایس اے ڈالرز ہیں، بلینز ہیں، سعودی عرب کے حساب سے جو سعودی عرب دریافت کی جانب سے گوادر میں ایک، آپ کہہ سکتے ہو کہ گوادر میں گوادر میں ایک بڑا ایک میگا آئل ریفائنڈز اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے قیام کے لیے 25 بلینز 15 بلینز یو ایس اے نے ڈالرز دیے ہیں پاکستان کو، ڈالرز دیے ہیں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی ایک پیمنٹ اس کے لیے ٹریٹ کی ہے۔ اس شعبے میں خاص طور پر جو یو ایس اے ہے، قطر ہے، اس میں کیا ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، ملیشیا ہو گیا اینڈ ایٹلی ہو گیا، نے انویسٹمنٹ کی مزید وعدے آنے والے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں۔ پاکستان کے ایک غیر مستحکم، آپ کہہ سکتے ہو انسیوٹیبل، جو غیر مستحکم زرع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو بڑھانے کے لیے قطر جو ہے اس نے اناؤنس کیے ہیں تقریباً 3 بلینز پاکستان کے لیے ارب ڈالرز کے ذخائر، اور براہ راست انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جون 2019 کے آخر تک قطر نے پاکستان کو 500 ملین ڈالر بھیجا تھا۔ بڑی انویسٹمنٹ اس نے بھی کی ہے پاکستان پر۔ تو اکنامکس چیلنج آف پاکستان، اس میں پڑھتے ہیں ہم 1 بائی 1 پاکستان معاشی چیلنج۔ سب سے پہلے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ مالیاتی خسارہ ہے، مالیاتی خسارہ تو میں اس کو ریڈ کرتا جاؤں گا، آپ لوگ اس پر نظر ثانی کرنا، کیونکہ یہ سلائڈ بہت ہی چھوٹے ورڈز لکھے ہوئے ہیں تو اس پر مارکس نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے میں صرف ہیڈنگز پڑھ کے اس کو ریڈ کرتا جاؤں گا۔ تو مالیاتی خسارہ ہے 2014 سے لے کر 15 تک، جولائی تا مارچ، جی ڈی پی کا 3.8% یعنی کہ 1049 بلین روپے تھا، جو کل موصلیات جی ڈی پی کا 9.8% یعنی 2682 بلین روپے تھے، جبکہ کل اخراجات اگر جی ڈی پی کا 3.6% ہے یعنی 3731 بلین روپے تھے۔ پاکستان کو کئی ڈیکیڈ سے مسلسل مالیاتی خسارے کے لیے مسئلے کا سامنا ہے۔ یہ ایک معاشی ترقی ہے، یہ ایک معاشی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 2، ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ابھی یہ تجارتی خسارہ پاکستان کے ساتھ آمد و رفت دوسرے ممالک کی 2014 اور 15 جولائی تا مارچ، جی ڈی پی کا 4.7 1287 بلین روپے تھا، کل برآمدات جی ڈی پی کا 6.7% 1835 بلین روپے تھی، جبکہ کل درآمدات جی ڈی پی کا 11% فورس 3122 بلین روپے تھی، جبکہ موجودہ ایسی خسارہ
اسی مدت کے لیے جی ڈی پی کا جو 0.5 تھا۔ پاکستان کو کئی دہائیوں سے، کئی ڈیکیڈ سے پاکستان کو مسلسل تجارتی جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کے ڈیفیسٹ ہے ان کا فیس ٹو فیس مقابلہ پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک اکنامکس ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تو 3 میں آتا ہے انفلیشن یعنی کہ افراط زر کی شرح 2014-15 کے لیے جولائی تا مارچ 4 سے لے کر 4.8% تھی۔ سی پی آئی کا نمو افراط زرع کی جو بلند شرح کے نتیجے میں اگر شرح سود میں انکریزنگ ہوتا ہے جو مطلوبہ شرح منافع میں اضافہ کرتا ہے اور انویسٹمنٹ کو غیر دلکش بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہی جو ایکسپینسو مہنگائی ابھی بھی پاکستان میں پرائم لیولز پر ہے۔ مہنگائی پاکستان کے اکنامکس ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پبلک ڈیبیٹ اینڈ ڈیبیٹ سروسنگ جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ عوامی قرض اور قرض کی خدمت۔ تو ٹریڈ اور جو کہ مالیاتی خسارے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ فنڈ اکٹھا کرے گی۔ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جو فنڈ ہے اس کو اکٹھا کرے گی۔ 2014 اور 15 جولائی مارچ کے لیے عوامی قرضہ تقریباً 16,936 بلین روپے قرضہ تھا۔ 16,636 بلین روپے جی ڈی پی کا یعنی کہ 21%، 61.8% تھا جی ڈی پی کا، جس میں ملکی قرضہ روپے تھا۔ تو 11.932 ارب روپے اور بیرونی قرضے جو ہیں قرض اور قرض کی خدمت تجارتی مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو جس ملک میں قرضہ ارب روپے اور بیرونی قرضے روپے تھا تو 5,004 بلین قرض کی خدمت روپے تھی۔ 1,193 بلین پبلک ڈیبٹ سے نجات حاصل کرنا اور اس کے سروسنگ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہی ڈپریشیشنز آف منی اینڈ انکریز ان ایکسچینج ریٹ، یہ 5 ہے، جس میں آتا ہے کہ جو رقم کی قدر میں کمی اور شرح مبادلہ میں اضافہ۔ پھر وہی 2014 اور 15 جولائی تا مارچ کے دوران اگر روپے کی قدر میں 2.9% کمی ہوئی اور مذکورہ مدت کے دوران شرح مبادلہ 100 بلین کے آس پاس رہا۔ کمزور کرنسی پاکستانی اکنامکس کے لیے ایک معاشی چیلنج بھی ہے۔ کمزور کرنسی ایکسپورٹس کی مہنگا کر دیتی ہے اگر کمزور کرنسی رہی تو۔ ان امپلائمنٹ 5 آتا ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری۔ مئی 2015 تک آبادی کا یہی تمغنا تھا کہ 192 ملین افراد پر لگایا گیا تھا۔ یعنی کہ وہ کیا تھے پیپل ٹل می 2015 اور انکریز ان 1.9 2000 لیبرز تھی، فیصد اضافہ تھا لیبرز۔ لیبرز جو تھے 2015 60 ملین اور بے روزگاری فورس کا تمغنا 6 لگایا گیا تھا۔ آبادی کی شرح کا جو تخمینہ ہے اس میں اضافے اور بے روزگاری کی بلند شرح میں چھٹکارا پانا بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج سرمایہ کاری کی کمی سطح ہے۔ تو اسی طرح سے ہی بے روزگاری میں بھی پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ لو لیول آف انویسٹمنٹ جو سرمایہ کاری کے لیے شرط ہے۔ پاکستان ایک کھیت پر مبنی معاشرہ ہے۔ 91% پاکستان کی کل کھپت تھی۔ 91% گھریلو اخراجات جی ڈی پی کا
8.4% تھی، جبکہ بچتیں جی ڈی پی کا 15 یعنی کہ 150%، 1.12% کل سرمایہ کاری جی ڈی پی کا تھا۔ بچت اور سرمایہ کاری کے درمیان فرق کو بچت اور جو سرمایہ کاری کے درمیان فرق کو ایک غیر ملکی ذرائع کی آمد سے پورا کیا جاتا ہے، جس میں ایف ڈی آئی اور قرضے شامل تھے۔ توانائی، انرجی کا کرائسس، توانائی کا بحران۔ توانائی اکنامکس کی ریڑھ کی ایک ہڈی کا کام کرتی ہے۔ جیسے ریڑھ کا ہڈی کسی کی زندگی کی، یعنی کہ زندگی کا جس طرح خون ہے، زندگی کے لیے خون ہے، تو پاکستان 15 کے دوران توانائی کی شدید کمی 2014 اور 15 کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جو گرمیوں میں شارٹ فال 6000 میگا واٹ اور سردیوں میں 2500 تقریباً میگا واٹ کے قریب تھا۔ تو انرجی کے حصول کے لیے جو کہ نیچرلز پاکستان کے ساتھ فیسلٹیز تھے، اس سے استفادہ نہ کرنا بھی پاکستانی اکنامکس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو بیرونوں کی کم سطح سرمایہ کاری بھی جزوی طور پر کم فیکس تھی۔ توانائی کی وجہ سے ہونے والی 2014 اور 15 کے دوران فیکس آمدنی پاکستان میں $1512 تھی، جو بہت کم ہے۔ امریکی آمدنی متحدہ عرب امارات، برطانیہ، جاپان، جرمنی، ہندوستان، چین کی فیکس آمدنی کے مقابلے میں کم فیکس آمدنی پاکستان کے نام نہاد اقتصادی جو ترقی ہے اس پر بھی ایک کوسچن اٹھاتی ہے۔ لو پر کیپٹا انکم، کم جی ڈی پی کی شرح نمونے۔ 2014-15 کے لیے جی ڈی پی کی شرح نمو جولائی اور مارچ فیصد تھی، کم تھی بہت ہی۔ جی ڈی پی میں حصہ ڈالنے 4.24 والے بڑے شعبے زراعت، مینوفیکچرنگ، صنعت 2.9 اور خدمات تھی۔ ان میں بالترتیب 3, 2 اور 5% اضافے ہوا۔ بھارت، سری لنکا 2, 3، چین اور جاپان کی ترقی کی شرحوں کے مقابلے میں یہ شرح نمو بہت ہی کم تھی، وہ زیادہ ترقی پذیر تھے آن دیٹ ٹائم۔ سرمایہ کی اخراجات کے مختلف جو ریزنز ہیں، ان میں توانائی کی جو بحران ہے، ٹیرورزمز ہیں، بدعنوانی ہو جانا، یعنی کہ ڈسپلن کو پر عملی نہیں کرنا، امن و امان کی خراب سچویشنز پیدا ہو جانا، پولیٹیکل عدم استحکام ہو جانا، اور جو ریڈ ٹیپ اور عزم اور منی لانڈرنگ شامل ہیں۔ تو اسی طرح سے ہی سرمایہ کا اخراج معاشی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ معیشت میں سرمایہ کاری کے سطح کو کم کرتا ہے اور روزگاری کو لو جو جی ڈی پی ہے، یعنی پاکستان اب بھی زراعت پر لو جی ڈی پی گروتھ ریٹ۔ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ جولائی مارچ 2015 اور 16 میں 4 میجر سیکٹر تھی وتھ کنٹریبیوٹس آف جی ڈی پی پر۔ ایگریکلچر کے حساب سے اور انڈسٹری کے حساب سے، سروسز کے حساب سے پاکستان کی جی ڈی پی صحیح تھی اسی وقت، تو 5% آئی تھنک compared to the similar verbal growth rate of India, Sri Lanka, China and Japan سے کیپٹل فائٹس۔ اب یہ کیپٹل فائٹس کیا ہے؟ پاکستان کی اب زراعت بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ پاکستان کی جو اکنامکس چیلنج ہیں وہ اب زیادہ زراعت، یعنی کہ بہت زیادہ انحصار۔ مثال کے طور پر زراعت کا جی ڈی پی 20% ہے۔ کتنا ہے؟ بدعنوانی ہو جانا، امن و امان کی خرابی،
جو آؤٹ فالو آف کیپیٹل فرام دا اکنامکس آلسو چیلنج ٹو پاکستان کے لیے ویریس ریزن فار دا آؤٹ فالو آف کیپیٹل انرجی کرائسس کے بہت سارے کیپیٹلس ہیں. ٹیرورزمس ہو گئے, کورپشنس ہو گئی, پور لا ہو گئے, بیڈ سچویشنس ہو گئی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی. یعنی یہ بھی پاکستان کی انویسٹمنٹ کے لیے اکنامکس کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں. ڈپینڈنس آف ایگریکلچر سیکٹرس, جو پاکستان ہے اب بھی زراعت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. فار ایگزامپل کے طور پر جو زراعت کا جی ڈی پی ہے 20.9% حصہ اور روزگار کا 43.5% ہے حصہ ہے. تو برآمدات کے لیے کپاس ہو گئی, آپ کہہ سکتے ہو کارٹون ہو گئی, ویٹ ہو گئی, رائس ہو گئی, شوگرس ہو گئی, میزا ہو گئی, اینڈ گومس ہو گئی. فار ایکسپورٹس کے لیے ہوتی ہیں یہ مکئی, چنے جیسی مختلف فصلیں بھی فراہم کرتا ہے. اس میں جو مویشی ہو گئے, جانور ہو گئے, ماہی گیر ہو گئے اور جنگلات بھی شامل ہے. چونکہ جو ایگریکلچر زیادہ تر سازگار مالی انوائرمنٹ میں حالات پر منحصر ہے, اسی لیے ہماری معیشت کا جو بیشتر حصہ ہے, زیادہ تر حصہ فطرت کی رحم و کرم پر ہے, یعنی کہ ایک نیچرل ہے. تو بنیادی ڈھانچے کی ضرورت, اگرچہ دیکھا جائے کہ پاکستان جو ہے اس میں جو ٹرانسپورٹس یعنی لین دین کا جو سسٹم ہے موجود ہے, جس میں روڈ ویز, سڑکیں, ہائی ویز, موٹر ویز, ایکسپریس, 452 وینز اور اسٹریٹجک سڑکیں اور ریلوے, 1732 مسافر کوچز, 15,948 مال لکو موٹرویز, برادرز ویگنز, ایئر ویز اور سمندری راستے, پی آئی اے جو پاکستان کا ایئر لائنس ہے, گوادرز, بنو قاسم اور کراچی پر بھی معاشی ترقی کی حمایت اور بڑھانے کے لیے مزید ترقی کے لیے اشد ضرورت ہے. اسی طرح سے ہی پاکستان کو بھی مؤثر اور تیز رفتار جو 4G ہے صلاحیتی سسٹم کی ضرورت ہے. اگرچہ بہت سے بڑے شہریوں اور سٹیزن کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, لیکن پاکستان کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھتے ہیں اسٹیپس ٹیکن بائی دا گورنمنٹس اوورکم دیز چیلنج. جو ان چیلنج پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات درج ذیل ہیں. جو پاکستان اکنامکس کے درپیش چیلنج پر قابو پانے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے اقدامات. پاکستان حکومت نے, جو پاکستان گورنمنٹ ہے, اس نے کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے لیے پاکستان میں توانائی کی منصوبوں اور سی پیک کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا سی پیک کا تو معاہدہ طے پایا ہے اور ابھی تک کام بھی جاری ہے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, اس نے توانائی کی پیداوار کے مختلف منصوبوں جیسے جام شورو پاور جنریشنز پروجیکٹ, دسو پائیڈرز پاور اسٹیج پروجیکٹ, نیلم جہلمز اور دیا میر بادشاہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, سولر اسپارکس, تھرکولز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی ہے. یعنی کہ بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہے ان جیسی کمپنیوں میں یا ان جیسی سرمایہ کاری میں. حکومت نے قطر سے LNG, ایران اور ترکمانستان سے گیس کی درآمد کی جو انتظام ہے, ان کے ساتھ جو انتظامیات ہے وہ بھی کیے ہیں. حکومت نے, جو گورنمنٹ ہے, اس نے معاشی طور پر ترقی کو بڑھانے کے لیے لائبرلائزیشنز
डी रेगुलेशंस नजाकारी और फैसिलिटीज़ की पॉलिसी अपनाई है। हुकूमत ने तालीम एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है किसी भी कंट्रीज़ को प्रोग्रेसिव वे पर चलने के लिए। तो हुनर, सेहत और कारोबारी तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए हैं। जैसा कि लाइक आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज़ आप देख सकते हैं जैसा कि हेयरमेंट पाकिस्तान प्रोग्राम ये है, इस पर इन्वेस्टमेंट की है। मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान में आते हैं जो मेरिट लेवल पर, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ये भी होते हैं। पीएमएस फ्री रेम्बर्समेंट स्कीम्स, पीएमएस यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होती है। हेल्थ प्रोग्राम फॉर मलेरिया, पोलियो, टीबी, एड्स एंड फ्लूड्स न्यूट्रिशंस के लिए, हेल्थ के लिए भी होती हैं। फैमिली प्लानिंग्स प्रोग्राम्स ये भी होती हैं। पाकिस्तान ने इस चीज़ पर भी इन्वेस्टमेंट की है। पीएमएस स्मॉल बिजनेस लोन्स जो लोन देती है वह हल्का सा पॉवर्टी के लिए, ये भी दी है। इस पर भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्कीम्स पर भी फ्री लोन्स के हिसाब से प्रोविजंस ऑफ लैपटॉप्स जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए जाते हैं। यूथ स्किल जो नौजवान हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई गई है। नेशनल इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, अपना रोज़गार स्कीम हो गई, मेट्रो बस सिस्टम्स हो गया इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये चीज़ें भी हो गई हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 3G 4G टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, लेकिन अब 5G पर काम किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट हैं, हुकूमत गुर्बत में, पॉवर्टी में जो है उसमें कमी की हिकमत अमली पर अमल पेरा है कि गुर्बत पाकिस्तान में कैसे कम की जाए। दूसरा, गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड कायम किया है। उसने क्या किया है कि जो गुर्बत है उनके लिए फ़ंड कायम किया गया है उनके लिए। और जो 18वीं अमेंडमेंट है ज़कात की प्रोविंसेस में, 18वीं अमेंडमेंट के ज़रिए ज़कात का मौजू सूबों को दिया गया है कि वो सूबे वाले अपने गुर्बत को यानी वहीं पर तकसीम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है ने कौमी जो मौसमियाती तब्दीलियों की पॉलिसी बनाई है और नेशनल्स इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं पर अमल पेरा है। हुकूमत ने जो गवर्नमेंट है उसने हुकूमत ने अपने आबी वसाइल जो कि आप कह सकते हो नेशनल वाटर्स कमीशंस टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इट इज़ आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज वाटर स्टोरेज एंड मिनिमाइज इट इज़ वेस्ट एज। पाकिस्तान ने हुकूमत ने अपने वसाइल को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए एक नेशनल वाटर कमीशंस कायम किया है। ये पानी के ज़ख़ीरे को बढ़ाने, उनको ज़ख़ीरा करती है और जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो शुरू करती है। उसको ज़ाया को कम करने की भी कोशिश की है कि वो ज़ाया न हो जाए। हुकूमत ने जो गवर्नमेंट है उसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3R की हुकूमत अमली यानी रेड्रेस, रिसाइकल्स और दोबारा इस्तेमाल पर भी अमल पेरा किया है। 3R किसको कहते हैं? 3R कहते हैं कि रिड्यूस, रिसाइकल्स, रीयूज़ पर अमल पेरा किया है पाकिस्तान ने। रिकमेंडेशंस, वे फॉरवर्ड यानी कि सिफारिशात और आगे बढ़ने का रास्ता। फर्स्ट पॉइंट कि पाकिस्तान तरक्की पजीर कैसे हो सकता है। हुकूमत को मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंडस्ट्री हो गई, सर्विसेज सेक्टर्स हो गए, रिलायंस हो गई ऑन एग्रीकल्चर शुड बी मिनिमाइज्ड, को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए इन चीज़ों को, और ज़राअत पर इन्हिसार कम से कम किया जाए कि ज़राअत चीज़ पर, एग्रीकल्चर पर जितना हो सके कि पाकिस्तान इस चीज़ पर कम इन्हिसार करे। दूसरा है कि
گورنمنٹ جو ہے وہ آگے تبھی بڑھ سکتی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اخراجات کو، اس میں جو اخراجات ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس میں ٹیکس کی ادائیگی ہو رہی ہے اس کی بنیاد کو بڑھا کر اپنی آمدنی میں اس میں انکریز کرے، اضافہ کرے. 3 آتا ہے کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو گورنمنٹ ہے وہ تیار مال کی برآمدات اور کیپٹلز جو گڈس ہے اس کی درآمد کی حوصلہ افزائی کرے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرے. سوری یہ پوائنٹ ایسے تھا کہ یہ جو یہ 3 پوائنٹ جو ہے جس میں حکومت تیار مال کے جو برآمدات ہیں اور جو کیپٹل گڈس ہیں ان کی درآمدات کی حوصلہ شکنی کرے، کوریج اور استعمال کی اشیاء کی درآمدات کی حوصلہ شکنی کرے، ان کی مدد کرے. حکومت کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے قرضوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. اس سے خود انحصاری کی پالیسی اپنانی چاہیے تاکہ اس پر کوئی دوسرا اگر اسے زیادہ قرضہ دے گا تو وہ ہو سکتا ہے اس پر اپنی اتھارٹیز رکھے، اپنے آرڈرز لاگو کرے. تو اسی وجہ سے خود اگر اس پر قرضہ نہیں ہوگا تو وہ خود انڈیپینڈنس پالیسی چلا سکتی ہے. اسی طرح سے ہی کنٹرول کیا جائے مہنگائی پر. مہنگائی کی وجہ سے ہی تو غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں غربت کی جو فیصد ہے، پرسنٹ ہے، وہ بہت ہی لو پرسنٹ ہے، یعنی کہ بہت ہی کم پرسنٹ ہے. پھر بھی ہے کچھ، لیکن اس کو بھی کم تبھی کر سکتے ہیں جب مہنگائی ختم کی جائے. اور اسکل اینڈ ٹریننگ، یعنی کہ جو اسکلز روزگار کے موقع پیدا کرنے کے ساتھ نوجوانوں کو ہنر اسکل دیا جائے اور ان کو تربیت فراہم کی جائے، پرووائڈ کی جائے. انفراسٹرکچرز کو ایک مضبوطی سے اسٹرانگلی طور پر بنایا جائے. انرجی کرائسس، جو انرجی توانائی کے جو بحران ہے اس کو ریزولو کیا جائے. توانائی کے بہت سارے ذرائع ہیں جو ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ سولرز، ونڈز، ٹائیڈلز، واٹرز اینڈ بیو ماس. جتنا ممکن ہو سکے پاکستان اسی چیز پر فوکس کرے تو پھر ان سے ہی گیٹ کر سکتا ہے کیا؟ انرجی. تبھی تو پاکستان ایک پروگریسو وے پر اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور ٹیرورزمس کے اگینسٹ وار کی جائے اور اس سے جتنی ممکن ہو سکے جتنا خرچ کر کے ٹیرورزمس کو فلی طور پر ختم کیا جائے. ایجوکیشن سب کے لیے ہونی چاہیے، پریکٹیکلی اسپیشلی تعلیم سب کے لیے عملی طور پر پوری اور مرضی کے ساتھ نافذ کیا جانا چاہیے تعلیم ہر چیز پر. 11واں ہے کہ امن و امان کی صورتحال سچویشنز کو جتنا ممکن ہو جائے بہتر بنایا جائے، کیونکہ جب تک آپ سچویشنز کو بہتر نہیں بنا سکتے تب تک آپ کا کنٹریز پروگریسو کی وائی پر نہیں چل سکتا، کیونکہ کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی ایکسپورٹ، امپورٹس، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ممکن. 12واں آتا ہے کہ بدعنوانی کے حاصل کیے جانا بدعنوانی کی حوصلہ شکنی کی جائے، بدعنوانی نہیں پھیلائی جائے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تبھی تو پاکستان ایک پروگریسو لا پر چل سکتا ہے. 13واں پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور حقیقی جو آپ کہہ سکتے ہو ڈیموکریسی ہے، ٹریو ڈیموکریسی، اس پر فوکس کیا جائے، اس پر یقینی اس چیز کو بنایا جائے، تبھی تو ہی پاکستان ایک پروگریسو راہ پر پاکستان ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے. تو یہی تھے ریکمنڈیشنز اینڈ وے فارورڈ جس سے پاکستان ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے. تو امید ہے میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. تو امید ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں. تو گائز آج
کا میں اختتام اسی لیکچر پر کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر پر ان ڈیٹیلس میں بات کی جائے گی. تو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.